Hello, students. Welcome to Desert Rose Psychis. Myself, Ali Hassan, and today the topic of discussion is risk assessment. चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। देखिए, मेंटल डिसऑर्डर वाले जो पर्सन है उसके साथ कुछ रिस्क जुड़े होते हैं। अब ये रिस्क कभी खुद उस शख्स के लिए होते हैं और कभी दूसरों के लिए। कभी वो शख्स खुदकशी की तरफ जा सकता है, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। कभी वो अपना ख्याल रखना छोड़ देता है, यानी अपनी सफाई, अपना खाना पीना और अपनी दवाई सब में लापरवाही होने लगती है। और कभी ऐसा भी होता है कि उसके बिहेवियर की वजह से दूसरे लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं, एग्रेशन करने लगते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगते हैं। अब उसके साथ सख्ती करने लगते हैं। इसे हम कहते हैं इंसाइटमेंट ऑफ एग्रेशन फ्रॉम अदर कहा जाता है। कुछ रिस्क दूसरे लोगों के लिए भी पैदा होते हैं। अब ये जो रिस्क हैं उस शख्स के बिहेवियर से सामने आते हैं। कभी वो ज़बान से सख्त बात करता है, कभी मारपीट तक चली जाती है बात, कभी वो लापरवाही से ऐसे काम कर बैठता है जिनमें नुकसान हो सकता है, और कभी उसकी जो जजमेंट है कमज़ोर हो जाती है, यानी वो सही और गलत का फैसला ठीक तरह नहीं कर पाता। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखें कि अगर वो शख्स घर का बड़ा हो, सरबराह हो या सबकी देखभाल कर रहा हो तो रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वो लापरवाही करेगा तो उसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनका वो ख्याल रख रहा हो, जिनकी देखभाल कर रहा हो, जैसे कि बच्चे या अपने पेरेंट्स, जिन्हें हम ओल्ड लोग पीपल्स कह सकते हैं, वो लोग जिन्हें हम सीखने में मसला होता है या जिन्हें फिजिकल वीकनेस हो, और वो लोग जो शायद सवेयर मेंटल इलनेस में हो। इसीलिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि हम मेंटल डिसऑर्डर्स को पहचान लें और उसका ट्रीटमेंट या थेरेपी शुरू कर दें। करेक्ट असेसमेंट और करेक्ट मैनेजमेंट ज़रूरी हैं, मगर ये अकेले काफ़ी नहीं होते। इसके साथ साथ ये देखना भी ज़रूरी होता है कि कहीं ये पर्सन अपने आप को या किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। अब इस रिस्क को अलग से समझना और हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि थेरेपी या ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से हो सके। एक मैं मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक डॉक्टर सही तरह समझ लेता है कि इस शख्स को डिप्रेशन है और उसे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की ज़रूरत है। लेकिन अगर वही पर्सन खुदकशी के बारे में सोच रहा हो तो वो ये भी सोच सकता है कि इन्हीं मेडिसिन को ज़्यादा मिकदार में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेगा, और इसे हम कहते हैं ओवरडोज, और यूँ वो मेडिसिन खुदकशी की कोशिश का एक ज़रिया बन सकती हैं। इसी वजह से सुसाइड के रिस्क को शुरू ही में पहचानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट या क्लाइंट को अगले ही हफ्ते दोबारा दिखाना चाहिए, और उसे मेडिसिन भी सिर्फ एक हफ्ते की देनी चाहिए ताकि रिस्क कम रहे। अच्छा बेटा, ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऐसे कंडीशंस के लिए कानूनी रास्ते भी मौजूद होते हैं। जब किसी पेशेंट या क्लाइंट को मेंटल डिसऑर्डर हो या शक हो कि उसे मेंटल डिसऑर्डर है और वो अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की खतरे में हो, तो कानून मदाखलत की इजाज़त देता है। वो कहता है आप इंटरफेयर हो। अब ख़ास तौर पर उस वक़्त जब पेशेंट में ये समझ ना हो कि वो इलाज को एक्सेप्ट करे या इलाज से इनकार करे, तो इस समझ को हम कहते हैं मेंटल कैपेसिटी। अगर ये मौजूद ना हो तो बाद हालात में पेशेंट को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी इलाज देना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही सेंसिटिव क्वेश्चन पैदा होता है। अब ये क्वेश्चन इखलाक का है, यानी इथिकल इश्यूज़। सवाल ये है कि इलाज के लिए किसी को मजबूर करना कहाँ तक दुरुस्त है, और किन हालात में ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इलाज भी ज़रूरी है और इंसान की मर्जी और इज्जत भी। द रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म, इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, सुसाइड एंड सेल्फ हार्म। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इंट्रो को देखते हैं। देखें, जो लोग सुसाइड करते हैं और जो लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनका पर्पस अपनी जान लेना नहीं होता, इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं एक दूसरे से बड़ी डिफरेंट नज़र आती हैं, हमें लगती हैं। एक ओल्ड पर्सन जो अकेले में जाकर पैरासीटामोल की ज़्यादा मिकदार ले लेता है, ये एक डिफरेंट कंडीशन है, ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। दूसरी तरफ एक नौजवान लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड, जिसे हम उर्दू में आशिक कहते हैं, या अपने शौहर के सामने में, मतलब सामने गुस्से में आकर गोलियां खा लेती है, टैबलेट्स खा लेती है। ये जो एक अमल है ये जल्दबाजी में है और बगैर सोचे समझे होता है। अब दोनों में चीज़ें हमें फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक कॉमन फैक्टर होता है जहाँ ये दोनों एक जैसे नज़र आ सकते हैं।
اس حصے میں ہم خودکشی اور خود کو نقصان پہنچانے کے ان فیکٹرز کو دیکھیں گے اور پھر رسک اسیسمنٹ کی 2 قسموں پر بات کریں گے۔ پہلی قسم کون سی ہوگی؟ جب کوئی کلائنٹ یا پیشنٹ شدید ذہنی دباؤ یا کرائسس میں ہو تو ہم اس کی جو مینٹل سٹیٹ ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے خودکشی کے جو سوسائڈ رسک کو ڈیٹیل سے جانچیں گے۔ پہلی قسم یہ ہے۔ دوسری قسم میں ہم اس کلائنٹ یا پیشنٹ کا جائزہ لیں گے جس نے پہلے ہی خود کو نقصان پہنچایا ہو، سیلف ہارم، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آگے کیا خطرات ہو سکتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے۔ فرسٹ ہے سوسائڈ۔ دیکھیے، پاکستان میں ہر سال تقریباً 5,000 سے 10,000 لوگ سوسائڈ کی وجہ سے زندگی کھو دیتے ہیں، جان کھو دیتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں ایک بات صاف نظر آئی ہے، نوجوان مردوں میں سوسائڈ زیادہ ہو رہے ہیں، خاص طور پر 35 سال سے کم عمر مردوں میں۔ اب سوسائڈ سب سے عام وجہ بن چکی ہے جس سے ان کی موت ہوتی ہے۔ جو اولڈ پرسنز ہیں اب بھی رسک میں ہوتے ہیں، لیکن اس عمر میں سوسائڈ پہلے کے مقابلے میں کم ہو رہی ہے۔ ہر عمر میں ایک بات ایک جیسی رہتی ہے، مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں سوسائڈ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب سوسائڈ کے طریقے ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اس شخص کو کس چیز تک آسانی سے رسائی حاصل ہے، وہ کہاں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اور وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اب مرد کیا کرتا ہے؟ زیادہ تر سخت اور نقصان دینے والی طریقے استعمال کرتا ہے، جیسے پھانسی لگانا یا خود کو شوٹ کرنا، گولی چلانا۔ عورتیں زیادہ تر کیا کرتی ہیں؟ میڈیسن استعمال کرتی ہیں جو ایکسپائر ہوئی پڑی ہوتی ہیں۔ بعض عورتیں جو ہوتی ہیں ڈاکٹر کی لکھی ہوئی جو میڈیسن ہوتی ہیں زیادہ مقدار میں لے لیتی ہیں، خاص طور پر جو اینٹی ڈپریسنٹس ہوں جو زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اب بعض عورتیں بازار سے ملنے والی میڈیسن لیتی ہیں جیسے پیراسیٹامول۔ اچھا بیٹا، ایک چیز اور بھی ہے کہ جب گھروں میں استعمال ہونے والی جو گیس پہلے کوئلے والی گیس ہوتی تھی، اس وقت لوگ اکثر گھر کے اندر کاربن مونو آکسائڈ سے خود کو نقصان پہنچاتے تھے۔ بعد میں جب نیچرل گیس آ گئی تو یہ طریقہ کم ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے گاڑی کے دھوئیں یعنی جو کار ایگزاسٹ فیومز ہوتا ہے اس کا استعمال شروع کیا۔ جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سوسائڈ کی تو ایک بات سامنے آتی ہے، بہت سے لوگ سوسائڈ سے پہلے اپنے جنرل پریکٹیشنر سے یا اس کے پاس گئے تھے۔ یہ بات آج بھی 35 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں دیکھی جاتی ہے کہ وہ جاتے ہیں، لیکن 35 سال سے کم عمر لوگوں میں ایسا کم دیکھنے میں آتا ہے، حالانکہ اسی عمر میں سوسائڈ زیادہ ہو رہا ہے۔ اب سائیکالوجیکل آٹوپسی کی ایک ریسرچ میں جس میں کسی شخص کے سوسائڈ کے بعد اس کی زندگی سے جڑی ساری جو انفارمیشن ہے کلیکٹ کی جاتی ہے اور قریبی لوگوں سے بات کی جاتی ہے، یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوسائڈ کرنے والے جو 90% سے زیادہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے یا مینٹل النس ہوتی ہے۔ اب ان میں سے سب سے زیادہ جو ایموشنز سے جڑی بیماریاں ہوتی ہیں، جڑے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یعنی افیکٹو ڈس آرڈرز، اور اس کے بعد نشہ آور چیزوں کا غلط استعمال ہوتا ہے یعنی سبسٹانس ایبیوز، سوسائڈ کے ساتھ جڑے دوسرے فیکٹرز میں آگے چل کر 4.2 ایک باکس ہوگا اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پر، سیلف ہارم پر۔ دیکھیں، یہ وہ پرسن جو خودکشی کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے، ہمیشہ اپنی زندگی ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوتا، ہمیشہ کے لیے مرنا نہیں چاہتا ہوتا۔ اب خودکشی کی کوشش کا جو لفظ ہے اب تبدیل ہو چکا ہے، اور اب اس کے بجائے پیراسوسائڈ یا سیلف پوائزننگ یا جان بوجھ کر خود کو نقصان پہنچانا، ڈیلیبریٹ سیلف ہارم اور سیلف ہارم یا سیلف انجری استعمال ہوتے ہیں، جن میں کٹنا، جلانا یا خود کو نقصان پہنچانے کے دوسرے طریقے شامل ہوتے ہیں۔ اب 1960 اور 1970 کے مڈل میں ایک بات نے سب کو چونکا دیا تھا، حیران کر دیا تھا۔ اس زمانے میں جو خود کو نقصان پہنچانے یعنی سیلف ہارم کے واقعات بہت تیزی سے بڑھنے لگے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ افراد میں سے 300 سے 400 لوگ سال میں ایک بار خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہسپتال میں بھی اس کا اثر صاف نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں، فیمیلز کے لیے تو یہ ایکیوٹ میڈیکل ایڈمیشن یعنی ایمرجنسی میں فوری داخل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے، اور مردوں میں یہ دوسری سب سے عام وجہ ہے جس کی بنا پر انہیں ہسپتال لایا جاتا ہے۔
اب ذرا سوچیں کہ بہت سے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بڑا یار بیڈ بیہیو شو کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، خاص طور پر سرکاری ہاسپٹلز میں۔ دیکھیں، جب ڈاکٹر اور نرسیں روزانہ ایک ایسے کیسز دیکھتی ہیں، مطلب کہ بار بار انہی حالات سے گزرتی ہیں، تو بعض اوقات ان کے دل میں تھکن، بے بسی یا جھنجھلاہٹ، اریٹیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ جو میڈیکل سٹاف کے اندر خود کو نقصان پہنچانے والے جو پرسنز ہوتے ہیں، ان کے لیے نیگیٹو بیہیویئر دیکھنے کو نظر آتا ہے، وہ ان کے ساتھ نیگیٹو بیہیویئر شو کرتے ہیں۔ دیکھیں، واقعات میں وقت کے ساتھ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے تو فیمیلز مردوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ خود کو نقصان پہنچاتی تھیں، یعنی خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ عام تھا۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور دونوں کی تعداد تقریباً ایکول، آلموسٹ برابر ہو چکی ہے۔ اب خود کو نقصان پہنچانے کی سب سے زیادہ عمر فیمیلز کے لیے 15 سے 24 سال اور مردوں کے لیے 25 سے 34 سال ہے۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ ایتھنک گروپس ہیں جیسے کہ UK، USA میں پائے جاتے ہیں، ان میں سیلف ہارم کے بڑھنے کے جو امکانات ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، UK میں جو ایک بلیک وومن ہے، ایک وائٹ وومن ہے۔ اب جو وائٹ وومن ہے وہ بلیک کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ خود کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ سیلف ہارم ہمیشہ جان لیوا نہیں ہوتا، لیکن اس کے جو جان لیوا جو نان فیٹل رسک بھی اہم ہے۔ یہ میں باکس 4.3 میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کر۔ اب سیلف ہارم اور سیلف انجری سے جڑے سب سے جو عام افیکٹو ڈس آرڈرز ہے جو 70% لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور ایٹنگ ڈس آرڈر جیسے کہ بلیمیا نورسا، اور پرسنالٹی ڈس آرڈر جیسے اینٹی سوشل یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی سیلف ہارم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور شراب اور منشیات کا غلط استعمال بھی عام ہے۔ تقریباً 50% مرد اور 25% فیمیلز کو نقصان پہنچانے کے چند گھنٹے بعد وہ الکوہل پی لیتی ہیں یا کوئی اور ڈرگ پی لیتی ہیں، نشہ کر لیتے ہیں۔ اب زیادہ تر کیسز میں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ انٹرپرسنل، یعنی کہ ہمارا ذاتی تعلقات میں، پرسنل ریلیشن شپ میں ایشوز آنے کی وجہ سے یا سوشل ایشوز آنے کی وجہ سے یہ چیز ہوئی۔ ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کافی سائیکالوجسٹ کا خیال ہے کہ سیلف ہارم اکثر اہم جو مطلب کہ امپورٹنٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، اہم تعلقات ہوتے ہیں، یہ زندگی کے جو سٹریس ہوتے ہیں، اس کا جواب دینے کا ایک غلط طریقہ ہے، ایک غلط طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی لوگ اپنے ایموشنز یا پریشانی کو دوسروں سے بات کرنے کی بجائے جسم کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ اب سیلف ہارم کا دوبارہ ہونا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جو خود کو نقصان پہنچاتا ہے وہ پرسن تقریباً 15% ایک سال کے اندر دوبارہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ دوبارہ ہونے کا جو عمل ہوتا ہے تیزی سے ہوتا ہے۔ تقریباً 25% جو پیشنٹس ہوتے ہیں 3 ہفتوں کے اندر دوبارہ یہ عمل کرتے ہیں، مطلب خود کو نقصان پہنچانے کے دوبارہ ہونے کے زیادہ امکانات رکھنے والے جو پرسنز ہیں، عام طور پر ان میں یہ کریکٹرسٹک، یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان میں یہ ڈس آرڈرز پائے جاتے ہیں۔ اب یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر جن میں ہو وہ یہ کر سکتے ہیں، یا جن کا ابھی ٹریٹمنٹ سائیکیٹری چلا ہو، یا وہ ابھی ڈسچارج ہوئے ہوں، یا جو ان امپلائڈ ہوں، یا جن کا ان اسکل ورکر ہوں، ان میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، یا جو الکوہل یا ڈرگ کا غلط استعمال کرتے ہیں ان میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، یا جن کا بیک گراؤنڈ تھوڑا مجرمانہ ہو، یا جن کا وائلنس بیہیویئر ہو، یا جن کی عمر 25 سے 35 سال کے درمیان ہو، یا جو اکیلے ہوں یا طلاق یافتہ ہوں، وہ فیمیلز جو علیحدہ رہ رہے ہوں، ان میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب یہاں تک کلیئر ہے؟ اب پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ سیلف ہارم کے بعد سوسائڈ۔ دیکھیں، فالو اپ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ سیلف ہارم کے بعد 1 سال کے اندر سوسائڈ کی جو شرح تقریباً 1% ہوتی ہے، جو عام آبادی کی شرح سے 100 گنا زیادہ ہے۔ مطلب 5 سال میں یہ تقریباً 6% ہو جاتی ہے، 10 سال سے زیادہ کے عرصے میں تقریباً یہ 7% تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا بیٹا، میں نے سوسائڈ میں بتایا تھا کہ ہم 4.1 باکس میں کچھ چیزوں پر بات کریں گے۔ دیکھیں، وہ مینٹل ڈس آرڈرز جو سوسائڈ کرنے والے لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں،
یہ چیز میں یہ جو انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں یہ میں نے سائیکالوجیکل آٹوپسی ایک اسٹڈی سے لی گئی ہے۔ یہ جیسے کہ ڈپریسو ڈس آرڈرز ہیں ان میں 36% سے 90% تک یہ چیز دیکھی جاتی ہے سوسائڈ کی، اور جو الکوہل یوزر ہوتے ہیں یا جو الکوہل کا غلط استعمال کرتے ہیں ان میں 43% سے 54% تک دیکھی جاتی ہے۔ اب ڈرگ ڈیپینڈنس یا ڈرگ کا غلط استعمال میں 4% سے 45% تک، سیزوفرینیا میں 3% سے 10% تک، آرگینک مینٹل ڈس آرڈر میں 2% سے 7% تک، پرسنالٹی ڈس آرڈر میں 5% سے 44% تک۔ پھر ہم نے باکس 4.2 کی بات کی تھی۔ اب یہ وہ فیکٹرز ہیں جو سوسائڈ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ پر فرسٹ ہے مرد ہونا، دوسرا ہے ڈپریشن کا جو شکار پرسن ہوتا ہے، تیسرا ہے شراب یا نشے سے جڑے جو پرابلمز ہوتے ہیں، شادی کا ختم ہو جانا، بیوہ ہونا یا طلاق ہونا، اکیلا پن، لوگوں سے کٹ جانا، یا سائیکالوجیکلی ابھی ٹریٹمنٹ سے حال ہی میں اسے وہ ڈسچارج ہوا ہو، یا سیریس فزیکل بیماری ہو کوئی، یا نوکری جانا یا نوکری جانے کا ڈر، یا کوئی پولیس کے ساتھ معاملہ چل رہا ہو، یا جیل میں ہونا یا جیل کا تجربہ ہو، جس کو کچھ خاص پیشے بھی ہیں جیسے کسان یا ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ، وکیل، ان میں یہ فیکٹرز پائے جاتے ہیں سوسائڈ کے۔ پھر ہم نے بات کی تھی باکس 4.3 کی۔ دیکھیں وہ فیکٹرز ہیں جو نان فیٹل سیل فارم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اوپر نان فیٹل سیل فارم کے بارے میں بات کی ہے۔ اب یہ جو نان فیٹل سیل فارم ہے اس میں فرسٹ ہے عورت ہونا، دوسرا ہے طلاق یافتہ ہونا، تیسرا ہے 25 سال سے کم عمر ہونا، چوتھا ہے سوشل کلاس 5 میں ہونا یعنی غیر ہنرمند مزدور جو ورکرز ہوتے ہیں، پھر ہے بے گھر ہونا، بے روزگار ہونا، قرض میں ڈوبا ہوا ہونا، یا ایک موجودہ پتے پر 1 سال سے کم رہائش رکھی ہو جس پرسن میں، ان میں نان فیٹل سیل فارم ہوتے ہیں۔ اب ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ جو پرسن کرائسس میں ڈوبا ہوا ہو، جو کرائسس میں جو پرسن ہو، اس میں سوسائڈ رسک کی جو اسیسمنٹ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں، سوسائڈ رسک کو ہر مینٹل سٹیٹ ایگزامینیشن کا ایک پراپر پارٹ بنانا چاہیے آپ کو۔ فرسٹ چیز یہ یاد رکھیے گا۔ اب سوسائڈ کے بارے میں بات کرنا اس بات کی وجہ نہیں بنتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں سوسائڈ کے تھاٹس آ رہے ہوں ان کے لیے اکثر دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کسی ایسے شخص سے شیئر کر سکے جو سننے کے لیے تیار، وہ آپ ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اب کرائسس میں جو موجود پرسن ہوتا ہے اس میں سوسائڈ رسک کی جو اسیسمنٹ ہے، سب سے پہلے یہ واضح کریں کہ اس وقت اس پرسن کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، یعنی اس کے جو موجودہ پرابلمز ہیں، کرنٹ پرابلمز کیا ہیں، اور وہ کن باتوں سے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد سوسائڈ جو انٹینٹ ہے اس کے بارے میں صاف اور سیدھے کویسچنز کریں۔ ہوپ لیس کو دیکھیں، اس سے پوچھیں آپ فیوچر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کو آگے کی زندگی کیسی لگتی ہے۔ مر جانے کی خواہش کے بارے میں پوچھیں، یہ خیال عارضی ہے یا بار بار آتا ہے، یعنی یہ خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے یا مسلسل رہتا ہے۔ اب سوسائڈ کے لیے اسپیسیفک کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں پلانز فار سوسائڈ کے بارے میں پوچھیں، جیسے کہ کبھی آپ کو لگا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلا جانا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ زندگی جینے کے قابل نہیں رہی؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب یہ خیال آپ کے ذہن میں آخری بار کب آیا؟ اگر آپ نے سوچا تو آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ کیا آپ نے کوئی پلان بنایا تھا؟ اب تک آپ کو کس چیز نے روکے رکھا؟ یہ بھی پوچھیں کہ کیا اس شخص نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے کوئی اسے دیکھ نہ سکے، یعنی پکڑے جانے سے بچنے کی اس نے کوشش تو نہیں کی؟ یہ دیکھیں کہ اس وقت یا حال ہی میں کوئی سائیکیٹرک النس اس میں موجود ہے یا نہیں، خاص طور پر ڈپریسو النس یا سائیکوسس کی کوئی سمٹمز تو نہیں نظر آ رہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ کیا وہ الکوہل یا کوئی ڈرگ تو نہیں لے رہا۔ اب اس شخص کی پچھلی زندگی بھی دیکھیں، کیا پہلے کبھی سیلف ہارم ہوا؟ کیا خاندان میں کسی کو مینٹل النس یا سیلف ہارم رہا؟ آخر میں اس کی جو ایک سوشل کرنٹ لائف ہے یا کرنٹ سوشل سرکمسٹانسز اور
سپورٹ کو دیکھیں، یعنی وہ اکیلا یا اس کے ساتھ کوئی ہے جو اس کا سہارا بن سکتا ہے۔ پھر آتا ہے آفٹر این ایپیسوڈ آف سیلف ہارم، مطلب سیلف ہارم کے واقعے کے بعد اسیسمنٹ۔ اب بیٹا دیکھیں، جو کلائنٹس یا پیشنٹس کیجویلٹی میں دیکھے جائیں یا جنہیں جنرل وارڈ میں داخل کیا جائے اور جنہوں نے اوور ڈوز لیا ہو، جان بوجھ کر اپنے آپ کو چوٹ لگائی ہو، ایکیوٹ مینجمنٹ کے مسئلے کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں۔ اب سیلف ہارم کے واقعے کے بعد سوسائڈ رسک کی جو اسیسمنٹ ہے، سب سے پہلے صاف طور پر یہ معلوم کریں کہ اس شخص نے کیا لیا ہے، کہاں لیا ہے، کب لیا ہے، اور کیا اس وقت کوئی اور موجود تھا، کیا اس نے کسی کو پتہ نہ چلنے دینے کی کوشش کی، کیا کوئی سوسائڈ نوٹ موجود تھا، اگر تھا تو اس میں کیا لکھا تھا، کیونکہ نوٹ کا جو ایک کنٹینٹ ہے، مواد ہے، خطرے کو بڑھا بھی سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے۔ کیا اس شخص نے مرنے کی تیاری میں کوئی بڑا قدم اٹھایا، کوئی اور قدم اٹھایا تھا؟ پھر آتا ہے اوور ڈوز لینے کے بعد کیا اس نے کسی کو مدد کے لیے بتایا یا کسی پوٹینشیل ہیلپر کو خبردار کیا؟ اس شخص نے خود کیا کہا، یعنی اس کی اپنی بات کے مطابق اس کا جو سٹیٹ تھا وہ کیا تھا۔ اسے یہ بھی پوچھے کہ اس کے خیال میں لی گئی چیز کتنی ڈینجرس تھی، یعنی اسٹیمیٹ آف لیتھلٹی اس کے ذہن میں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے نزدیک یا سائیکالوجسٹ کے نزدیک وہ مقدار زیادہ خطرناک نہ ہو، لیکن کلائنٹ کو لگا ہو کہ وہ مر جائے گا۔ یہاں اصل بات یہ ہے کہ کلائنٹ کیا سوچ رہا تھا، نہ کہ حقیقت میں وہ چیز کتنی جان لیوا تھی۔ یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس وقت یا حال میں کوئی سائیکیٹرک النس موجود ہے یا نہیں، خاص طور پر ڈپریسو النس یا سائیکوسس یا سائیکوٹک النس۔ دیکھیں جو پاس ہسٹری دیکھیں اس کی، کیا پہلے کبھی مینٹل النس رہی ہے یا سیلف ہارم کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ شراب یا نشے کا غلط استعمال تو نہیں ہے، اور اس کی ریسنٹ لائف ایونٹ کو سمجھیں، جیسے کہ اپنے کی موت، نوکری جانا یا کسی قریبی رشتے کا ختم ہونا۔ یہ بھی دیکھیں کیا نوکری کے مسائل ہیں یا بے روزگاری ہے، یا شادی یا خاندان، دوسرے لوگوں کے ساتھ جھگڑے ہیں، یا پیسے یا سوشلی پرابلم ہے کوئی، یا سوشلی ایشوز ہیں کوئی۔ آخر میں خاندان کے بارے میں پوچھیں، کیا خاندان میں کسی کو مینٹل النس یا سیلف پوائزننگ رہی ہے؟ کیا یہ شخص اکیلا رہتا ہے؟ اگر ہاں تو کیا ضرورت پڑنے پر کسی کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہے، کچھ وقت سپینڈ کر سکتا ہے اس کے ساتھ؟ رشتہ دار یا جاننے والے سے بات کر کے ملنے والی جو انفارمیشن ہوتی ہے، اکثر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی کلائنٹ یا پیشنٹ خود بات نہیں کر پاتا یا بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے رشتہ دار یا انفارمنٹ کی ہسٹری خاص طور پر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر کلائنٹ یا پیشنٹ بہت غنودگی میں ہو، اکثر نشے کی حالت میں یہ چیز ہو جاتی ہے، یا میڈیسن کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ کوما فیلنگ میں ہے، تو یہ ہسٹری آپ فوراً لے لیں، اور اگر وہ ہوش میں ہو تو پہلے اسے دیکھیں، اسے چیک کریں، پھر رشتہ دار سے بات کریں۔ جو باتیں رشتہ دار سے پوچھی جاتی ہیں وہ زیادہ تر وہی ہوتی ہیں جو آپ کلائنٹ یا پیشنٹ سے پوچھتے ہیں۔ جب آپ کلائنٹ یا پیشنٹ سے بات کریں تو جگہ بھی بڑی مناسب ہونی چاہیے، کمرہ پرسکون ہو، پرائیویٹ ہو، اور آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو کلائنٹ یا پیشنٹ اوور ڈوز کے بعد اونگ رہا ہو، اس سے انٹرویو کر کے یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کو مکمل ہسٹری مل جائے گی اور صاف بالکل مل جائے گی۔ ایسی حالت میں بات ٹوٹ ٹوٹ کر ہوتی ہے، یادداشت بکھر جاتی ہے، اور جواب ہوتے ہیں وہ بھی ادھورے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی پیشنٹ جو ہوتا ہے بات کرنے سے کتراتا ہے، یا کلائنٹ بھی کتراتا ہے، وہ سیلف پوائزننگ والے جو واقعے پر اندر ہی اندر شرمندہ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے، اور اسے گلٹ محسوس ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ کسی جھگڑے کے بعد ابھی تک غصے میں ہو، اور وہ یہ غصہ آپ پر بھی نکال سکتا ہے، یعنی یہ غصہ ڈسپلیس ہو کر آپ کی طرف آ سکتا ہے۔ کبھی وہ ڈپریس ہو اور اس کی سوچ اور حرکت میں جو موومنٹ ہے اس میں سستی ہو، یعنی ریٹارڈڈ ہو۔ تو یہ سب چیزیں آپ کی انٹرویو سکلز کی، جو آپ کا انٹرویو سکل ہوتا ہے اس کو آزماتی ہیں، پرکھتی ہیں کہ آپ کے اندر کتنی ابیلٹی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، یا وہ سائیکیٹرسٹ کو دکھانا نہیں چاہتا، یا سائیکالوجسٹ سے ملنا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود اسیسمنٹ ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کلائنٹ یا پیشنٹ کو یہ بات صاف سمجھا دیں، لہجہ نرم رکھیں، مگر بات میں مضبوطی ہو۔
اور پولائٹنس ہو، آپ پولائٹ بھی ہوں اور فرم بھی، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ دیکھیں ہسٹری تو عام طریقے سے ہی لی جاتی ہے، لیکن جو ایک سوسائٹیکل جو ایک رسک ہے دیکھنے کے لیے جو اوپر بتائے گئے پوائنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے کام آتے ہیں۔ اسی طرح مینٹل اسیسمنٹ ایگزامینیشنز، جو مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن بھی عام طریقے سے ہوتی ہے، مگر اس میں خاص طور پر دو چیزوں پر توجہ دی جاتی ہے: ڈپریس موڈ اور سوسائٹیکل آئیڈیشن، یعنی خودکشی کے جو تھاٹس ہیں۔ پھر ایک سادہ سا جو سوال بہت کچھ بتا دیتا ہے: کیا کلائنٹ جب پیشنٹ زیادہ بچ جانے پر دل ہلکا محسوس کر رہا ہے یا افسوس کر رہا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے؟ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کیا سائیکوٹک فینومینا تو نہیں ہے، یعنی حقیقت سے کٹی ہوئی باتیں اور ذہن کی جو ایک بیسک سمجھ ہوتی ہے، سمجھ بوجھ بھی دیکھیں، یعنی کوگنیٹو فنکشننگ کی آپ مختصر اسیسمنٹ دیکھیں۔ اب آپ کو پورے واقعے کے بارے میں اپنی جو اوپینین لکھنی ہوگی۔ اب یہ واقعہ کیوں ہوا، سوسائٹیکل انٹینٹ کتنا سیریس سنجیدہ تھا، اور اب کلائنٹ جب پیشنٹ کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس پر اب ہمیں ایک اوپینین لکھنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کو اوپینین میں کیا لکھنا ہے۔ اوپینین میں آپ اگزامپل دیتا ہوں، آپ یہ ایسے لکھی جاتی ہے کہ بوائے فرینڈ یا منگیتر سے جھگڑے کے بعد ماں کے ہینڈ بیگ سے 10 پیراسیٹامول کی گولیاں لے کر اوور ڈوز لیا۔ اب یہ واقعہ زیادہ تر دکھاوے کا لگتا ہے، اس میں سوسائٹیکل انٹینٹ نظر نہیں آتا، جیسا کہ توقع تھی۔ اب ماں کے گھر آنے پر وہ 1 گھنٹے بعد خود ہی بتا دیتی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے، اس وقت سوسائٹیکل آئیڈیشنز موجود نہیں ہیں، ماں کی دیکھ بھال میں ڈسچارج کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کلائنٹ یا پیشنٹ کے سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی اس کو دکھانا چاہیے۔ کچھ ہاسپٹلز میں پالیسی ہوتی ہے کہ جو بھی سیلف ہارم کرے اسے سائیکیٹرسٹ ضرور دیکھے، مگر یہ اصول آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ اب اوپر والی مثال کو اس مثال سے دیکھیں، اوپینین جو میں نے دوسرا لکھا ہے کہ 50 اسپرین کی گولیاں لے کر اوور ڈوز کیا اور خود کو باغ کے شیڈ میں جا کر چھپا لیا۔ پچھلے سال شوہر کی وفات کے بعد ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے اور ریمیٹڈ آرتھرائٹس کی وجہ سے درد بھی رہتا ہے۔ ایک نوٹ چھوڑا کہ وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی اور وہ اپنی جو پراپرٹی ہے وہ بھی بانٹ رہی ہے۔ بیٹا اتفاقاً گھر آیا تو اسے ملا، وہ شدید ڈپریس نظر آتی ہے اور اس کی جو اندر کی نیہلسٹک آئیڈیاز ہیں وہ اکیلی رہتی ہے۔ آپ کی اسیسمنٹ اتنی ڈیٹیل ہونی چاہیے اس کے کہ ڈسچارج کا فیصلہ اس سوچ کے ساتھ ہو سکے کہ آگے سوسائڈل جو رسک ہے جاری نہیں ہے، اور واضح بات یہ ہے کہ آخری نوٹ کا اختتام ان لفظوں پر ہونا چاہیے: ول سائیکیٹرسٹ پلیز ایڈوائز آن فردر مینجمنٹ۔ دیکھیں اگر آپ کو ذرا بھی شک ہو یا اگر سوسائڈ رسک باقی ہو یا سائیکیٹرک ایلنس موجود ہو یا یہ امکان ہو کہ کلائنٹ یا پیشنٹ کو زبردستی روکا جائے گا، تو پھر اپنے جو سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کسی سینئر سائیکالوجسٹ یا ڈاکٹر سے ملیں یا اس سے مشورہ مانگیں، یہ چیز ضروری ہے۔ وہ کلائنٹ یا پیشنٹ جو آپ کی اسیسمنٹ مکمل ہونے سے پہلے جانا چاہے، اگر آپ جنرل ہاسپٹل میں ہیں، ایک ڈاکٹر ہے یا سائیکالوجسٹ ہے اور آپ کے پاس وجہ موجود ہے کہ یہ شخص اپنے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ اسے مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے تحت روکا جائے۔ دا رسک آف ہارم ٹو ادر۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا فرسٹ ٹاپک ہے ایگریشن اینڈ مینٹل ہیلتھ، مطلب غصہ اور ذہنی صحت۔ دیکھیں انسان کی نیچر میں یا فطرت سمجھ لیں، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ کبھی وہ بڑی نرمی سے بات کرتا ہے، کبھی تلخ لہجہ اختیار کر لیتا ہے، مطلب کبھی تلخی سے، کبھی صرف لفظ سخت ہوتے ہیں، ایسے لفظ سخت ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر سے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ ہاتھ اٹھانے تک بھی پہنچ جاتا ہے، مار پیٹ پر بھی۔ اسی لیے وربل ایگریشن اور فزیکل ایگریشن کامن ہیومن بیہیویئر کا ایک پارٹ ہے، لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہی ایگریشن کسی مینٹل ڈس آرڈر کا ایک سمٹم بھی بن جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص بار بار غصہ، جھگڑا اور اس طرح کے فیڈ بیک دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کسی مینٹل ڈس آرڈر میں شکار ہو جاتا ہے۔ اب عام طور پر جب ہم اخبار میں، نیوز پیپر میں یا نیوز ٹی وی میں کوئی ایسی خبر سنتے ہیں، خاص طور پر قتل کی، تو لوگوں کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یار دیکھو یہ کوئی ذہنی مریض ہوگا تو اس نے یہ کیا ہے۔
مطلب کوئی مینٹل ڈس آرڈر رکھنے والے پرسن نے کیا ہوگا. مطلب ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جو نفسیاتی مریض ہیں وہ دن بدن زیادہ بڑھ رہے ہیں، زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں. لیکن حقیقت اس سے ذرا ڈیفرینٹ ہے. وقت کے ساتھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہونے والے جو اگریشن ہے، خاص طور پر قتل میں کوئی ایسا مستقل اضافہ نہیں دیکھا گیا جو عام آبادی سے الگ ہو. ریسرچ بتاتی ہے کہ دونوں میں ایک جیسی بات ہے. اگر ہم پاکستان سے ہٹ کر بھی بات کریں، انگلینڈ اور ویلز کی بات کریں، تو وہاں ایک سال میں تقریباً 500 ہومیسائیڈ ہوتے ہیں، یعنی قتل ہوتے ہیں. لیکن صرف قتل ہی مسئلہ نہیں ہوتا، ازالٹس یعنی حملوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. حالت یہ ہے کہ میڈیکل اور نرسنگ سٹاف میں سے 40% لوگوں نے بتایا ہے کہ اپنے کام کے دوران ان پر کم از کم ایک بار حملہ ضرور ہوا ہے. اب ذرا اس بات کو غور سے سمجھیں. جتنے بھی ہومیسائیڈ مطلب ہوتے ہیں، ان میں تقریباً 10% ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں جن میں جرم کے وقت مینٹل النس کے سمٹمز موجود ہوتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگ اس وقت باقاعدگی سے کسی مینٹل ہیلتھ سروس کے کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے، یعنی وہ مسلسل اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا رہے ہوتے، کسی کی نگرانی میں نہیں ہوتے. اسی طرح اگر ہم الکوہول والے لوگوں کو دیکھیں، جو الکوہول شراب کے عادی ہوتے ہیں، جن کو شراب کی لت ہوتی ہے، جو ڈرگ مس یوز بھی کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے، اب اس مسئلے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. تقریباً 7% کیسز میں قتل کے پیچھے الکوہول اور ڈرگس کا غلط استعمال اہم وجہ بنتا ہے. پھر اگر ہم ٹوٹل پکچر دیکھی جائے اس کی، تو اس کے استعمال کی مطلب ٹوٹل ہم اگر اس کی پکچر دیکھیں تو 1/3% جو قتل ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں جن کی ہسٹری آف مینٹل النس جن میں موجود ہوتی ہے، اور تقریباً 1/6 حصہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہوتا ہے جن کی ہسٹری میں مینٹل النس بھی ہوتی ہے اور ساتھ ڈرگ یا الکوہول مس یوز بھی یا ڈیپینڈنس بھی موجود ہوتی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں. اب ہم بات کرتے ہیں ایگریشن کے رسک کا اسیسمنٹ. دیکھیں، زبان سے غصہ کرنا یعنی وربل ایگریشن اکثر اریٹیشن مطلب چڑچڑے پن کا ایک حصہ ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے. اب یہ چڑچڑا پن ایک موڈ سٹیٹ ہے اور یہ کئی مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل ڈپریسو ایپیسوڈ، مینیا اور انزائٹی ڈس آرڈرز میں یہ بات سامنے آ سکتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو اریٹیشن ہے، اریٹیٹ بیہیویئر ہے یا چڑچڑا پن ہے، صرف مینٹل ڈس آرڈر میں نہیں ہوتا، عام زندگی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کوئی شخص جلدی سے ہو مگر دیر ہو رہی ہو اسے، یا کام کی جگہ پر مسئلے چل رہے ہوں، اس کے پرابلم چل رہی ہوں، تو وہ عام آدمی بھی اریٹیٹ ہو جاتا ہے. یہ نارمل سٹریس یا کبھی شدید سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. دیکھیں، کبھی کبھی زبان سے غصہ اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو ڈرایا جائے یا اسے نقصان پہنچایا جائے. لیکن عام طور پر وربل ایگریشن خود کسی مینٹل ڈس آرڈر کا سمٹم نہیں ہوتا. ہاں، کچھ کیسز میں یہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی شخص کے ذہن میں شک اور وہم چل رہا ہو، یعنی پیرانوائڈ ایڈیشن، یا بہت زیادہ گھبراہٹ میں ہو، یعنی مارکڈ انزائٹی، تو وہ زبان سے غصہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ خود کو کسی رشتے یا بات کے خطرے سے بچا سکے. اسے ہم کوپنگ رسپانس کہتے ہیں. اس طرح اگر کسی شخص میں اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر یا ایکسپلسیو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو، تو وہ زبان اور عمل دونوں میں غصہ نظر آ سکتا ہے ان کے. اب فزیکل وائلنس کے خطرے والے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب ان فیکٹرز کو دیکھیں، یہ وائلنس کے رسک فیکٹرز ہیں. فرسٹ، یہ پرسنل ہسٹری میں لیے جاتے ہیں. اگر کسی شخص کی زندگی میں پہلے سے ہی باتیں موجود ہوں تو فزیکل وائلنس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں، پہلے کبھی خراب یا وائلنٹ بیہیویئر رہا ہو، خاص طور پر اگر ویسی صورتحال دوبارہ ہو، شراب یا نشے کا غلط استعمال پہلے سے رہا ہو، پہلے کبھی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بات کی ہو یا ارادہ ظاہر کیا ہو، پہلے کبھی ہتھیار مطلب ویپن یا ایک ہوتے ہیں مارشل آرٹس استعمال کی ہوں، پہلے کبھی خطرناک یا جلد بازی والے یا لاپرواہ کام کی ہوں، امپلس اور ریکلیس ایکٹس
ایک جگہ زیادہ دیر نہ ٹھہرنا، بار بار جگہ بدلنا، رشتے دیر تک نہ نبھا پانا۔ ساتواں ہوتا ہے تشدد کی دھمکیاں دینا، تھریٹس آف وائلنس، حال ہی میں شدید دباؤ یا پریشانی سے گزرنا، ریسنٹ سویئر سٹریس۔ اگر اوپر دی گئی باتوں میں سے ایک یا زیادہ باتیں اس کے ساتھ موجود ہوں، جانوروں پر ظلم کرنا، لاپرواہی سے گاڑی چلانا، ایک ہوتا ہے جوانی، ایک ہوتا ہے بچپن، اس کے درمیان کا جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لڑپکن، مطلب لڑپکن میں بستر گیلا کرنا، یا 8 سال کی عمر سے پہلے والد یا والدہ کا انتقال ہو جانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ پھر آتا ہے کلینکل ویریبلز۔ اب کچھ میڈیکل اور سائیکولوجیکل کنڈیشنز میں تشدد کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں، مطلب کہ کرنٹ الکوہل اور ڈرگ میس یوز، مطلب اس وقت شراب یا نشے کا غلط استعمال، دواؤں کے اثرات جیسے کہ ایکتھیسیا یا حد سے زیادہ ڈس انہیبیشن، حد سے زیادہ شک اور حسد، موربڈ جیلسی، وہم یا آوازیں سنائی دینا جو کسی خاص شخص کے بارے میں ہوں، ڈیلیوژن اور ہیلوسینیشن، اور پانچواں ایسی آوازیں جو حکم دیتی ہوں، کمانڈ ہیلوسینیشن۔ پھر ہے تشدد کے خیالات میں بار بار کھوئے رہنا، وائلنٹ فینٹسی، یہ وہم کہ دوسرے لوگ یا چیزیں اسے کنٹرول کر رہی ہیں، ڈیلیوژن آف کنٹرول، بہت زیادہ بے چینی، جوش، کھلا غصہ یا شک۔ پھر ہے تجویز کیے گئے علاج کے ساتھ تعاون نہ کرنا، پور کولیبریشن ود ٹریٹمنٹ۔ پھر ہے اینٹی سوشل، ایکپلسیو، پیرانوائڈ اور امپلسیو پرسنالٹی ٹریٹس اس میں ہو، ڈیلیریم، کیپ گراس فینومنا، یہ وہ حالت ہے جس میں مریض کو لگتا ہے کہ کوئی جانا پہچانا شخص بدل دیا گیا ہے۔ پھر لاسٹ ہے مطلب کہ ڈس ہیبینیشن ڈیو ٹو آرگینک برین ڈیزیز، مطلب دماغی بیماری کی وجہ سے روک ٹوک ختم ہو جانا دماغ کی، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر آتا ہے سچویشنل ویریبلز، مطلب صورتحال سے جڑے فیکٹرز۔ اب کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو تشدد کے خطرے کو اور بڑھا دیتے ہیں، سوشل سپورٹ موجود نہ ہونا یا کمزور ہونا، سامنے والے کی طرف سے دشمنی یا دھمکی یا سخت بات محسوس ہونا، کسی ہتھیار تک آسان رسائی، جس شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہو اس کے ساتھ تعلقات خراب ہونا، یا اسیس ٹو پوٹینشیل وکٹمز، مطلب جو متاثرہ شخص ہے اس تک آسانی سے رسائی حاصل ہونا۔ دیکھیں کبھی کبھی تشدد کا خطرہ بالکل صاف نظر آتا ہے، یعنی آدمی دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ خطرہ اتنا واضح اور نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے مگر اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنے میں تو بات آپ کو سادہ سی لگتی ہے، لیکن اسے خاص طور پر سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ خطرے کو پہچان لینا ہی پہلا اور سب سے اہم قدم ہوتا ہے، چاہے بات اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی ہو یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ہو۔ رسک کو مان لینا، اسے دیکھ لینا، اسی سے اسیسمنٹ کی شروعات ہوتی ہے۔ رسک اسیسمنٹ 3 سٹیپ سے کی جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پہلا سٹیپ ہے رسک کو صاف لفظوں سے بیان کیا جائے اور یہ اندازہ لگایا جائے کہ اگر نقصان ہوا ہے تو وہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ اب اس مرحلے میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر پہلے کبھی ایگریشن کا جو ایک واقعہ ہوا ہو تو اس واقعے سے پہلے کے جو 24 گھنٹے ہیں اس کو غور سے دیکھا جاتا ہے، اس دوران کیا ہوا، کیا بات بڑھی، کیا حالات بدلے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ایگریشن تھا کتنا سیریس، شدید، سویر تھا، کیا نقصان فوراً ہو سکتا تھا، کیا ایسے ریسورسز موجود تھے جو اس غصے کو روک سکتے تھے یا قابو میں رکھ سکتے تھے۔ یہ چیز پہلے ہوتی ہے۔ دوسرے قدم میں کیا ہوتا ہے، دوسرے سٹیپ میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو رسک ہے حقیقت میں بدلنے کے کتنے امکان رکھتا ہے، یعنی کیا یہ صرف باتوں تک ہی ہے یا واقعی ہونے والا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کہ آخری قدم یہ جانچنا ہوتا ہے کہ یہ جو رسک ہے، یہ خطرہ ہے کتنا قریب ہے، یعنی کیا ابھی ہونے والا ہے یا کچھ وقت باقی ہے۔ اب دوسروں کو شدید نقصان پہنچنے کے جو ایک رسک ہے اس کی اسیسمنٹ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ اس کام میں نئے ہوں ان کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی زیادہ تجربہ کار سائیکالوجسٹ سے اس حوالے سے رہنمائی لے لیں، پھر اس چیز کو دیکھیں۔ پھر آتا ہے مینجمنٹ، مطلب فوری ایگریشن کو سنبھالنا، ہینڈل کرنا۔
ट्रीट करना। देखिए ये बात हर हेल्थ प्रोफेशनल को समझ लेनी चाहिए, चाहे साइकोलॉजिस्ट है चाहे साइकेट्रिस्ट है। कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ सामने बैठे शख्स का नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट, बिहेवियर और सूरत सब मिलकर एक चिंगारी को आग बना देते हैं। अगर डॉक्टर या स्टाफ का जो रवैया है या उसका अंदाज है उसमें इरिटेशन है, इरिटेटेड बिहेवियर है या सख्ती है, हार्डनेस है, या सामने वाले की बात को सुनने में बेदिली हो, तो और उसी वक्त वो निशानियां भी मौजूद हों जो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर एग्रेशन ना सिर्फ बढ़ता है बल्कि ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है। कभी सूरत खुद ही धमकी देती महसूस होती है। सामने वाला ये समझने लगता है कि अगर वो पूरा मन तरीका इख्तियार करे तो उसे अपनी इज्जत खोनी पड़ेगी। ऐसी हालत में एग्रेशन अक्सर ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट सामने वाले की ज़रूरतों को ना समझे, या उसका निज़ाम उलझा हुआ हो, या बात बात पर टकराव पैदा करे, तो ये सब भी गुस्से को हवा देते हैं। और अगर जगह बंद हो, शोर ज़्यादा हो, जहाँ पर साफ नज़र आ रहा हो कि खतरा कहाँ से आ सकता है, और जहाँ कुर्सियाँ, बोतलें और दूसरी चीज़ें आसानी से हाथ में आ सकती हूँ, तो ऐसा माहौल खुद ही एक तशद्दुद की दावत, मतलब तशद्दुद को दावत देता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फिजिकल एग्रेशन के वार्निंग साइंस को देखते हैं। देखिए ये वो साइंस हैं जो बताते हैं कि अब गुस्सा हाथ से निकल सकता है। चेहरे पर सख्ती और गुस्सा साफ दिखाई देना, मुसलसल बेचैनी, जिस्म में खिंचाव, बार बार टहलना, हद से ज्यादा जोश, आवाज का ऊंचा और सख्त हो जाना, घूर कर देखना, नजरें ना हटाना, चिड़चिड़ापन, बेदिली, शक, खौफ, बात ना करना, खुद को अलग कर लेना, जबान से धमकियां या जिस्मानी इशारे, गुस्से या तशद्दुद जैसी फीलिंग्स का खुद एतराफ़ करना, रास्ता रोक लेना या डराने वाले अंदाज में आगे बढ़ना, वैसा ही बिहेवियर दोहराना जैसा पहले किसी तशद्दुद से फ़ौरन पहले दिखाया गया हो, सोच का बिखर जाना, तवज्जो कायम ना रहना, तशद्दुद से जुड़े वहम या आवाज़ें जिन्हें हम डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशन कहते हैं विद वायलेंट कंटेंट, तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। बोनस बात, चाकू, बोतलें और टूटने वाला शीशा अक्सर एग्रेशन को भड़का देते हैं या पहले से मौजूद गुस्से को और तेज कर देते हैं। इसलिए हेल्थ प्रोफेशनल के लिए सबसे जो पहली तरजीह ये होती है कि फिजिकल वायलेंस के खतरे को कम किया जाए। उसके बाद ही असेसमेंट या मैनेजमेंट, मतलब जो ट्रीटमेंट है, के दूसरे पहलुओं की तरफ बढ़ा जाए। अब गुस्से में आए हुए शख्स का जो गुस्सा है, एग्रेशन है, साइकोलॉजिस्ट को नाप तोल कर समझदारी से और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के साथ संभालना होता है। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट को खुद पुरसुकून रहना चाहिए, अपनी जबान, मतलब कि वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर पर नजर रखनी चाहिए, और साथ साथ सामने वाले शख्स और आसपास मौजूद लोगों को भी देखते रहना चाहिए। गुस्से में आए हुए शख्स की इज्जत पर या इज्जत हर हाल में महफूज रहनी चाहिए। उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे घेर लिया गया है या उस पर दबाव डाला जा रहा है। अगर मुमकिन हो तो उसे ये एहसास भी मिलना चाहिए कि उसके बात सुनी जा रही है, उसे सपोर्ट हासिल है। देखिए साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को वहां से हटा दे जो खतरे में आ सकते हैं या जो सूरत हाल को और ख़राब कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे पेशेंट जो उस जगह मौजूद हों। अगर ज़रूरत पड़े तो सबको किसी सेफ जगह मुंतकिल किया जाए, जहां हथियार ना हो, जगह खुली हो, शोर कम हो और रोशनी कंफर्टेबल हो। ये भी ज़रूरी है कि इतने लोग मौजूद हों या करीब हों और राब्ते में हों कि अगर फिजिकल वायलेंस हो तो सूरत हाल काबू में रखी जा सके। लेकिन ये लोग इतने करीब ना हो कि सामने वाले को एक धमकी महसूस हो, क्योंकि उससे खतरा बढ़ जाता है। गुस्से में मौजूद पर्सन और बाकी सब लोगों को साफ, मुख्तसर और मजबूत हदायत दी जाए, यानी साइकोलॉजिस्ट क्या करने वाला है ये बात पहले ही वाज़ेह हो, और करते वक्त भी साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो मसले के फैक्ट्स पूछे, सामने वाले को सोचने पर रेडी करे और एंजाइटी मैनेजमेंट के तरीके सिखाए, ताकि हद से ज़्यादा जो ओवर एरोजल है कम हो सके, जैसे तेज़ सांस, चेहरे की सुर्खी, पट्टों का तनाव, आंखों की पुतलियों का फैल जाना और बेचैनी। साइकोलॉजिस्ट को रैपट बनाने के लिए, मतलब एक ताल्लुक बनाने के लिए, ताल्लुक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खुले सवाल पूछने चाहिए, गुस्से की वजह को समझना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए और साथ ही नरमी और मजबूती दोनों दिखानी चाहिए।
اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سامنے والے سے بات ایسے نہ ہو کہ وہ خود کو کمتر سمجھے یا یہ محسوس کرے کہ اس کی بات کو ہلکا لیا جا رہا ہے، چاہے وہ بات بظاہر چھوٹی ہو، غیر ضروری ہو یا بے ترتیب ہی کیوں نہ لگے۔ سائیکالوجسٹ کو دھمکی دینے سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ دیکھیں، حقیقت پسند راستوں پر بات ہو سکتی ہے، مگر وہ راستے نہیں جن سے خود اس شخص یا دوسروں کو خطرہ بڑھے یا بنیادی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن اور خراب ہو جائے۔ اور اگر سامنے والے شخص کو کوئی سیریس مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہو اور فوری علاج نہ دینے سے حالت بگڑ سکتی ہو تو پھر اصل مسئلے کے علاج پر بات چیت کے ذریعے اتفاق کیا جانا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائلنس بیہیویئر ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کون سی میڈیکیشنز کا استعمال ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے اس کو سمجھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھا شخص ہمیں پرسکون لگتا ہے مگر اندر کہیں غصہ پھر سر اٹھانے کو تیار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس شخص میں سائیکوسس موجود نہ ہو تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اورل سیڈیٹیو میڈیکیشن دے سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ لورازیپام ہے، یہ میڈیسن جلد اثر دکھاتی ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو جو فلومازینیل ہے اس کے ذریعے اس کا جو اثر واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا جو ہے، یہ میڈیسن تب دی جاتی ہے جب یہ اندازہ ہو کہ ایگریشن دوبارہ آ سکتی ہے۔ لیکن اگر سامنے والا شخص سائیکوٹک ہو، یعنی اس میں شیزوفرینیا کے ایکیوٹ علامتوں سمٹمز ہوں، مینیا یا ڈیلیوژن یا ہیلوسینیشن، تو پھر ایک نیورولیپٹک میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، اکیلی بھی اور کبھی کبھی لورازیپام کے ساتھ بھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ریپڈ ٹرانکوائزیشن پر، یعنی فوراً سکون پہنچانے والے طریقہ۔ صرف اس شخص پر استعمال کرنا چاہیے جو میڈیکلی فٹ ہو، اور یہ میڈیسن صرف ان لمٹس کے اندر دی جائیں جو پاکستان نیشنل فارمولری بتاتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو منہ کے راستے دی جانے والی میڈیکیشنز دینی چاہیے، اور خاص طور پر لکوڈ یا وہ گولیاں جو زبان کے نیچے رکھ کر گھل جاتی ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ ریکٹل اور انٹرمسکولر جو میڈیسن ہیں کم بہتر سمجھی جاتی ہیں اور یہ آپ کو نہیں دینی چاہیے، اور انٹراوینس جو میڈیسن ہے صرف بہت خاص اور مجبوری کی حالت میں دی جانی چاہیے۔ دیکھیں، ریپڈ ٹرانکوائزیشن ان لوگوں میں نہیں کرنی چاہیے جن کی سانس یا دل کا جن کو ایشو ہوتا ہے یا جن کا یہ چیزیں لانگ ٹرم سے چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو بہت زیادہ الکوہل لے چکے ہوں یا پانی کی کمی ہو، جن کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو یا فزیکلی طور پر ان ویل ہو، ان میں بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی ڈرگ گروپ کی ایک سے زیادہ جو میڈیسن ہے نہیں دینی چاہیے، دوا نہیں دینی چاہیے۔ اگر دوا پیرنٹرل طریقے سے دی جا رہی ہو تو مختلف میڈیسنز کو ایک ہی سرنج میں نہیں ملانا چاہیے۔ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ایک ہی سرنج میں 2 ٹیکے لگا کر ڈال کر وہ لگا دیتے ہیں، آتا ہے کہ یہ ایک ان ویل طریقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فزیکل ریسٹرینٹ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھیراپی سے اور میڈیسن سے بھی صورتحال قابو میں نہیں آتی۔ ایسے وقت میں فزیکل انٹرونشن جیسے کہ ریسٹورینٹ یا سیکلوینز یا ریپڈ ٹرانکوائزیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اتنا سٹاف موجود ہو جو ہر ہاتھ اور پاؤں کو سنبھال سکے، مطلب اتنی طاقت سے کہ کسی کو چوٹ نہ لگے مگر درد بھی نہ دیا جائے۔ اکثر غصے میں جو پرسن ہوتا ہے ریسٹورینٹ میں تعاون کر لیتا ہے۔ اگر ٹیم مضبوطی سے کام کرے اور ساتھ ساتھ اس کی عزت جتنی ممکن ہو سکے محفوظ رکھی جائے۔ اب فزیکل انٹرونشن تب تک نہیں کرنی چاہیے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ سب کچھ سیف طریقے سے ہو سکتا ہے، بغیر چوٹ، بغیر درد اور بغیر بے عزتی کے۔ اب ریسٹرینٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے جب تک کسی ایک شخص کو آپ اس کی ہیڈ اور نیک کی رسپانسبلٹی نہ دی جائے اور یہ یقین نہ بنایا جائے کہ اس کی جو ایئر وے، جو خون کی روانگی ہے، سرکولیشن بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ اب سیکلوژن میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی بند کمرے میں رکھنا صرف اسی وقت ہونا چاہیے جب سامنے والے پر صاف اور مسلسل نظر رکھی جا سکے، اور یہ چیک بھی مقررہ وقفے سے ہوں، یعنی ہر 15 منٹ بعد۔ اب یہ عمل صرف اتنی دیر تک جاری رہے جتنی دیر میں اگریشن کو کسی اور محفوظ طریقے سے سنبھالا جا سکے، مطلب کہ
یہ چیز سمجھ گئے. اب ریسٹرینٹ کمزور لوگوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، یا ان میں جو آسانی سے زخمی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نازک ہڈیوں والے، جن کو بون کا ایشو ہوتا ہے، یا جن کا بلڈ کلوٹنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جن میں ان کے اوپر یہ نہیں کرنا چاہیے. آخر میں ہم دیکھتے ہیں آفٹر کیئر اینڈ ریویو. ہر ایگریشن کے واقعے کے بعد کچھ وقت تک آبزرویشن ضروری ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ صاف ہو جائے کہ دوبارہ غصے کا خطرہ کم ہو چکا ہے. اب یہ آبزرویشن جو ہوتی ہے خاموش بھی ہو سکتی ہے، یعنی وقفے سے اس شخص کی جگہ اور بیہیویئر کو دیکھتے رہنا. بعض حالات میں ایک یا زیادہ اسٹاف ممبر خاص طور پر اس شخص کے لیے مقرر کرنے پڑتے ہیں. اب ایسی جو قریبی نگرانی ہے اکثر ان پیشنٹ وارڈ میں ہی ممکن ہوتی ہے، اور اس میں بہت سمجھداری ضروری ہوتی ہے تاکہ جو پیشنٹ ہے اس کی عزت برقرار رہے اور صورتحال دوبارہ نہ بگڑے. اب واقعے کا جو ریویو ہے یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اگر ایگریشن کسی بات سے شروع ہوئی، کون سی نشانیاں پہلے سے خبردار کر رہی تھیں، اور آئندہ ایسے حالات کو کیسے روکا، کیسے قابو میں رکھا، اور کیسے بہتر انداز میں سنبھالا جا سکتا ہے. دیکھیں، یہ ریویو سروس آرگنائزیشن اور پروسیجر اور سٹاف ایٹیٹیوڈ اور نالج اور اس ماحول کے بارے میں بھی بہت کچھ ہماری رہنمائی دیتا ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا. تو اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر سمجھ آیا تو بیٹا ویڈیو کو لائک بھی کریں اور فیڈ بیک دینا مت بھولیں. تھینک یو.